बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 15 और 16 रबीउल सानी जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है, जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। आज के दिन का ये खास वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा ना, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आज 15 और 16 रबीउल सानी जुमेरात और जुमे के दिन ये अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने वाले पर अल्लाह की खास रहमत हो जाती है। बिगड़े काम संवर जाते हैं, बेड़े पार हो जाते हैं, मुश्किलात का हल हो जाता है। अल्लाह वहां से असबाब, वहां से रास्ते बना देता है जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। आज अगर आप इस वीडियो से फायदा उठाना चाहते हैं ना, इस अमल को पढ़ते ही दुनिया की हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको अमल की समझ भी आए, वजीफे का फायदा भी हो। अल्लाह आपकी हाजतें मुरादें जरूर पूरी फरमाएगा। अब करना क्या है, रबीउल सानी की 15 और 16 तारीख, ये 2 दिन के अंदर आपने इस वजीफे को पढ़ना है। जुमेरात के दिन पढ़ लो, चाहो तो जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ लो। एक बात, इस वजीफे को करने से नया घर मांगोगे, घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिल जाएगी, नौकरी के लिए, शादी के लिए, आप जो भी मांगोगे अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। शर्त यह है कि अमल को बताए गए तरीके से पढ़ा जाए। अपनी मनमानी करोगे ना, अपने तरीके से पढ़ोगे तो आप इस वजीफे को अभी छोड़ सकते हो। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं। अल्लाह को राजी करने बैठे हो, अल्लाह को मनाने बैठे हो, अल्लाह से अपनी हाजतें मुरादें पूरी करने बैठे हो ना, तो फिर क्यों ना तवज्जो, ध्यान और खालस ईमान के साथ इस वजीफे को पढ़ा जाए। आपने करना क्या है, आपने बावजू मुसल्ले पे बैठ के सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो डायरेक्ट अर्श लाई पे जाती है। आप नमाज पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, अमाल पढ़ते हैं, ये सब अल्लाह का कलाम है। लेकिन दुरूद पाक एक वाहिद ऐसी इबादत है जिसे दुनिया की कोई ताकत अर्शे लाई पे जाने से नहीं रोक सकती। इसलिए जिस अमल के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाता है ना, अल्लाह दुनिया की हर शय में आसानी फरमा देता है। आज आपने कम से कम 7 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और अपनी हाजत, अपने मकसद को जहन में रख कर इस वजीफे को पढ़ना है। माह रबीउल सानी एक ऐसा महीना है जिसे गौसे आजम का महीना कहा जाता है, जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का महीना कहा जाता है, इससे बड़ी 11वीं का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में सहाबा कराम और बड़े बड़े वलियों के उर्स मुबारक भी आते हैं। इस महीने में अल्लाह ने अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वलायत अता फरमाई और फरमाया कि तमाम वलियों की गर्दनों पर आपका पाँव मुबारक है। ये जो शर्फ मिला है ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, सरकारे गौसे आजम को, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेड़े पार हो जाएं, आपकी मुश्किलात खत्म हो जाएं, आपके घर की गुर्बत खत्म हो जाए, आपके घर के मसाइल खत्म हो जाएं, अल्लाह आप पे नजर रहमत फरमा दे, आपकी तमाम मुश्किलात का खात्मा हो जाए, तो आज इस अमल को एक बार करके देखें। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। आपने इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ना है। आप इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपने इस मोहब्बत, यकीन और खलूसी नियत के साथ है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। जुमेरात और जुमे के दिन के फजाइल व बरकत तो हर कोई जानता है। जुमेरात का दिन बड़ी मुरादों का दिन है। जुमेरात का दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। जुमेरात के दिन अल्लाह के नेक बंदे सारी रात इबादत किया करते थे, अल्लाह को मनाने की कोशिश किया करते थे। और जुम्मतुल मुबारक का दिन, जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है, जुम्मतुल मुबारक का दिन जिसे ईदेन का दिन भी कहा जाता है, जुम्मतुल मुबारक के दिन में रवायत मौजूद है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जुम्मे के दिन एक घड़ी कबूलियत की है, और जो इंसान इस कबूलियत की घड़ी में रब्बे काबा से जो फरियाद करता है ना, जो हाजत करता है,
جو مراد کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو مراد کو مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا کرتا ہے۔ دیکھیں آپ نے آج تک بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج 15 اور 16 ربیع الثانی جمعرات اور جمعے کے دن کا ایک ایسا طاقتور عمل لے کے آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی سی لاپرواہی، غلطی، کوتاہی کی وجہ سے محرم جیسا حرمت والا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، پھر سفر کا مہینہ گزرا، پھر ربیع الاول کا مہینہ گزرا جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب جو مہینہ، جو وقت گزر چکا ہے نا، جو گھڑیاں گزر چکی ہیں وہ واپس تو نہیں آ سکتی۔ آج 15 اور 16 ربیع الثانی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں، قبولیت کا وقت موجود ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کے نا آج جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ میں آپ کو عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اب اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے گا نا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے، یعنی 7 ٹائم۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ہر درود کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ نماز والا درود جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ فقیر بھی بادشاہ ہو جاتے ہیں، مانگنے والا بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ وہاں سے اسباب عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد نیت کرنی ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج آپ جو بھی رب کعبہ سے چاہتے ہیں نا، نیت کر کے بیٹھیں۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے نیت کرنی ہے۔ اور نیت کا طریقہ کار یہ ہے، یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طرح کا جو بھی مقصد ہے نا، نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انسان ان ناموں کو یاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور جو انسان ان ناموں کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اپنے ناموں کا تفعیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے اللہ کے ایک صفاتی نام یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی مانگے گا نا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی قسم ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ جب اللہ نے قسم کھائی ہے نا کہ یا فتاح پڑھ کے مانگو، جو بھی مانگ سکتے ہو، تو پھر کیوں نہ اس قسم سے فائدہ اٹھایا جائے، پھر کیوں نہ یا فتاح پڑھ کے اللہ کریم سے مانگا جائے، پھر کیوں نہ یا فتاح پڑھ کے اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوایا جائے۔
آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو کو پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ آپ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ آپ پہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اس لیے آج رب کعبہ سے وہ مانگنا جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے نا، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہم سب کی پہچان ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ جب ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، شیطان رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومن کی معراج ہے، یہ افضل ذکر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا، اور دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال، ذکر و اذکار رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے اور 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے نا، اسی طرح آپ نے اپنے رب سے ضد کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میری اس حاجت کو پورا فرما، میری تنگ دستی کو دور فرما، میری مشکلات کو ختم فرما، مجھے قرض سے نجات عطا فرما۔ پھر دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکتیں دیکھنے والی ہوں گی۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 15 اور 16 ربیع الثانی جمعہ رات اور جمعے کے دن کے خاص اعمال ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے جائیں، دونوں کندھے پہ فرشتے موجود ہیں، ایک پہ نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پہ بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نا، تو بتاتے ہیں کہ آج تیرا بندہ تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکار رہا ہے، بے روزگار ہے، بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، دکان پر گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھر اللہ کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے، اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے نا، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اللہ آپ پہ غیب سے خزانے کھول دیتا ہے، اللہ آپ پہ رزق و معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو انسان کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، میری حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھے۔ بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حبیب کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ زبان پر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے، اللہ آپ کے ہاتھ میں رزق اور دولت کے خزانے عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ مبارکہ پڑھنے والے پر کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے پر کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی بھی رکاوٹیں بندشیں نہیں آتی، اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتا ہے، دشمن سے حفاظت عطا فرماتا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سورہ کوثر کے فیض و برکات اتنے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات اس سورہ مبارکہ میں فرماتی ہے
کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جب اللہ کے حبیب پہ مشکل وقت تھا، جب اللہ کے حبیب کو لوگ طعنے کستے تھے، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، فرمایا اللہ نے آپ کے لیے ایک قرآنی سورت کو تحفہ پیش کیا ہے اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اگر آپ آج اللہ کی خیر کثیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو دنیا جہاں کی ہر شے آپ کی جھولی میں آ جائے گی۔ صرف سورہ کوثر کو پڑھیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے کہتا اس وظیفے کو پڑھو، یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو نہ پڑھ سکے تو آپ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین بار ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 33 بار، 33 ٹائم۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتائی جا رہی ہے نا، یہ اللہ والوں کی بتائی گئی تعداد ہے۔ جب آپ انہیں اسی طریقے سے پڑھتے ہیں نا تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو آپ کے حق میں بہتر فیصلے بھی فرما دیتا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ کے بعد جو آخری کام آپ نے کرنا ہے نا، وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو یا فتح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ رزق سے، دولت سے، کامیابی سے، شہرت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، جھولیاں بھر دے گا، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی جب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا نا۔ اللہ کی ذات ایک بار ہر انسان کو بے تحاشا نوازتی ہے۔ جو سنبھال لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو لاپرواہی کر جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کرنا ہے کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب بہت سے لوگوں کو شکر کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد الحمدللہ یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اس عقیدت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ الحمدللہ یا ربی پڑھیں کہ اے میرے رب تیرا شکر ہے، اے میرے رب تیرا شکر ہے، اے میرے رب تیرا شکر ہے۔ اللہ شکر کرنے والے پر آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج اس ویڈیو کو دیکھے، اس ویڈیو کو مکمل نہ دیکھے، پھر اگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھے اور اس پہ عمل نہ کرے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آج آپ کے نصیب میں آ چکا ہے تو قدر کریں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ کے اپنا حق ادا کریں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر اس انسان کو ہے جو اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرے گا، اور جس طرح آپ مجبور ہیں نا، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اپنے منہ زبانی بتائیں جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ عمل کا طریقہ دوبارہ ایک دفعہ سن لیں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
بتائے گئے طریقے سے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھ کے آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب سے ضد کر کے مانگا جائے۔ یہ ہے آج کا وظیفہ۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔